रहमान या रहमान, तेरी ऊंची मौला शान, तूने हमको दिया रमज़ान, इसमें उतरा कुरान, है ये तेरा एहसान, इसमें उतरा कुरान, है ये तेरा एहसान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला मेरे रब का कलाम लिए हाजिर हैं। सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, तुम में से क़यामत के रोज़ मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ज़कात अदा करने के हवाले से एक जनरली कन्फ्यूज़न रहती है। आज हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने एक चार्ट दिखाते हैं। उस चार्ट को अगर आप बगौर मुलाहिज़ा करें तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ज़कात की कैलकुलेशन करने में आपके लिए ये कुछ चार्ट आपको मददगार साबित हो। आइए पहले चलते हैं ज़कात के चार्ट की तरफ। हम दो तरह की आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाएंगे। अगर आप वो देखेंगे तो शायद हो सकता है कि आप अपनी ज़कात कैलकुलेशन करने में आपके लिए आसानी हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये एक चार्ट है मेरे सामने और इसके अंदर काबिल ज़कात असासों की मालियत ये और दीगर दूसरी तरफ आपकी दीगर चीज़ें लिखी हुई हैं। और अगर आप इस चार्ट की तरफ गौर करेंगे तो अब जैसे ये आप देख रहे हैं तो दूसरी तरफ कोने में से कैलकुलेशन दी हुई है कि ज़कात निकालने के हवाले से। तो ये एक जनरल सा एक चार्ट है जो आपकी मालूमात के लिए इस वक्त दिखाया जा रहा है मदनी चैनल की स्क्रीन के ऊपर। एक डिटेल में अब आपको जाकर दिखाते हैं। आइए ज़रा डिटेल की तरफ जाते हैं। ये डिटेल में ज़कात निकालने का तरीका ये मैं आपको इस वक्त दिखाने जा रहा हूँ। अब आगे बढ़िए। अब ये दोहरी मालूमात आप देखिए, ज़कात किस दिन फ़र्ज़ हुई है, इसका तयन इस्लामी तारीख से करें। मसलन 8 रमज़ान मुबारक किसी की ज़कात फ़र्ज़ होने की तारीख़ है, यानी इसका साल जो पूरा हो रहा है वो 8 रमज़ान मुबारक को इसका साल पूरा हो रहा है। ये साल पूरा होने का जो तयन है ये इस्लामी महीनों के हिसाब से होगा। ये बहुत ज़रूरी है। तो आप जैसे इस वक्त देख रहे हैं मदनी चैनल पर, अब आप ये देख लीजिए क्या इस्लामी भाई क्या इस्लामी बहनें कि आपको साल का पूरा हो रहा है, ये देख लीजिएगा। ठीक है कि अब आगे बढ़ें। अब काबिल ज़कात अशिया की फहरिस्त, इनको देखना है। सोना, चांदी, करेंसी, प्राइस बॉन्ड, माल तिजारत, चराई के जानवर, ये काबिल ज़कात अशिया की फहरिस्त है। आप देखिए कि इनमें से कौन कौन सी अशिया के आप मालिक हैं, कौन कौन सी अशिया आपके पास है। अपनी मिल्कियत में से काबिल ज़कात अम्वाल अलग करें। सोना अलग कर दें, घर या दुकान के फर्नीचर हैं ये नहीं, किराए पर चलने वाला घर इसको भी अलग निकाल दें, दुकान में बिकने वाला सामान इसको ज़कात की तरफ ले लें, फैक्ट्री में माल बनाने की मशीन इसको निकाल दें, फैक्ट्री में मौजूदा खाम माल रॉ मटेरियल जिसको कहते हैं जिससे माल बना है इसको ले लें, आगे लें। बच्ची के जहेज़ के लिए तैयार करदा सामान इसको एक तरफ कर दें और बच्ची के जहेज़ के लिए रखा हुआ सोना इसको ज़कात की तरफ ले लें।
ٹرانسپورٹر کی کرائے پر چلنے والی گاڑیاں اس کو باہر نکال دیں، ہنرمند کے اوزار اس کو باہر نکال دیں، وہ گھر جس کو بیچنے کے لیے خریدا ہو اور تاحال نیت نہ بدلی ہو اس کو زکوٰۃ کی طرف لے لیں کہ یہ بھی ایک طرح سے مال تجارت کی طرف چلا جائے گا۔ تو اپنی ملکیت میں سے قابل زکوٰۃ اموال الگ کر لیں، یہ اس کی ایک جنرل فہرست تھی۔ اب قابل زکوٰۃ اموال جو مال نامی کے عنوان پر ہیں، اس میں سونا، دکان میں بکنے والا سامان، فیکٹری میں موجودہ خام مال جس سے مال بنا ہو، رو میٹیریل، بچی کے جہیز کے لیے رکھا ہوا سونا، وہ گھر جس کو بیچنے کے لیے خریدا ہو اور تاحال نیت نہ بدلی ہو، یعنی بیچنے کی ابھی تک آپ کی نیت باقی ہے۔ اسی طرح غیر قابل زکوٰۃ اموال، اس میں گھر یا دکان کے فرنیچر الگ کر دیں، کرائے پر چلنے والا گھر الگ کر دیں، فیکٹری میں مال بنانے کی مشین الگ کر دیں، بچی کے جہیز کے لیے تیار کردہ سامان بھی الگ کر دیں، ٹرانسپورٹر کی کرائے پر چلنے والی گاڑیاں بھی الگ کر دیں، ہنرمند کے اوزار بھی الگ کر دیں۔ اس طرح آپ الگ کریں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے کن کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے اور کن کن چیزوں پر میں نے زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ اس کی ایک تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آگے بڑھیں۔ اب 8 رمضان مبارک کو اگر ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں، آپ نے جو آپ کا سال پورا ہوگا آپ نے اسی پر کیلکولیٹ کرنی ہے کہ میرا سال اس پر پورا ہوا ہے۔ تو 8 رمضان مبارک کو جو ہم نے معلومات کی تھی، 8 رمضان مبارک کو ہم نے ایک چارٹ تیار کیا تھا، وہ 13 جون تھی، اور اس میں 24 کیرٹ کے 1 تولہ سونے کا ریٹ 48,400 روپے تھا، 22 کیرٹ 1 تولہ سونے کا ریٹ 44,366 روپے تھا، 1 تولہ چاندی کا ریٹ 700 روپے تھا، 52 تولہ چاندی کا ریٹ 36,750 روپے تھا۔ 36,000 کی جگہ پر اگر ہم آج کیلکولیٹ کریں گے تو 33,390 روپے ہو جائیں گے۔ جی آگے لیں۔ اب قرض یا حاجت اصلیہ کی تفصیل کا تعین۔ آپ کے ذمے جو کچھ قرضہ ہے اس کی رقم آپ کیلکولیٹ کریں، وہ نکالیں۔ آپ نے جو مال ادھار میں خریدا تھا اس کی رقم دینی ہے، اب آپ نے یہ لائبلٹی ہے آپ کے اوپر، اس کو آپ الگ کر دیں کہ وہ آپ نے پیمنٹ آپ کو کرنی ہے کسی کو۔ اسی طرح یوٹیلیٹیز بل جو واجب الادا ہیں اس کی پیمنٹ الگ کریں۔ اگر BC کھل چکی ہے تو بقیہ رقم واجب الادا ہے، کیونکہ اگر آپ نے مثال کے طور پر 5 لاکھ کی BC آپ نے ڈالی ہے، ٹھیک ہے نا، 5 لاکھ کی BC ڈالی ہے، اور 5 لاکھ کی BC ڈالنے پر آپ کو 2.5 لاکھ ابھی آپ نے بھرے تھے اور آپ کی BC کھل گئی اور آپ کو 5 لاکھ روپے مل گئے۔ اب 5 لاکھ روپے مل گئے لیکن 2.5 لاکھ روپے آپ نے دینے تو ہے نا۔ تو یہ اگر BC کھل چکی ہے تو بقیہ رقم واجب الادا ہے، اس کو بھی الگ کریں۔ گھر میں فوری طور پر راشن، گھی، تیل درکار ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ قسط پر لیا تھا اس کی رقم دینی ہے تو وہ بھی آپ کو دینی ہے، تو یہ سب الگ کر دیں۔ قرض یا حاجت اصلیہ کی تفصیل کا یہ تعین ہو گیا کہ حاجت اصلیہ کے علاوہ جو بیان کیا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے جو آپ نے لوگوں سے لینا ہے اس کو لیں، کرائے کی دکان، مکان کا ایڈوانس، ادھار مال بیچا اس کی رقم یہ لیں ساتھ میں۔ BC ابھی کھلی نہیں اس میں بھری گئی رقم یہ بھی آپ کی ہے۔ قرض کسی کو دیا ہے وہ بھی آپ کو واپس لینا ہے، اس کو دوسری طرف کیلکولیٹ کر لیں جہاں آپ نے زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنی ہے۔ آگے لیں۔ اب زکوٰۃ کے لیے بیلنس شیٹ بنانے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ مثلا قابل زکوٰۃ اموال کی مالیت جو پہلے ابھی نے بیان کی تھی کہ اس کو لے لیں، اس کو زکوٰۃ میں لے لیں۔ اب یہ جو مالیہ ٹوٹل بنی یہ مثال کے طور پر 5 لاکھ بنی، آپ کے ذمہ واجب الادا قرض کی مالیت وغیرہ جس کو ہم نے کہا تھا کہ اس کو الگ کر دیں، یہ مثال کے طور پر 2 لاکھ بنی۔ واجب الادا قرض کو نکال کر اب جو آپ کے پاس جو نیٹ آپ کے جو مالیات بنی یہ 3 لاکھ بنی۔ جو آپ نے لوگوں سے لینا ہے وہ آپ کو واپس لینا ہے، اس کو بھی اس میں کیلکولیٹ کریں تو وہ آپ کو 1 لاکھ بنی۔ تو یہ ٹوٹل ہو گئے کل مالیت کو زکوٰۃ کے لیے یہ 4 لاکھ ہو گئے۔ اس کو تقسیم کرے 40 سے، کل آپ کی زکوٰۃ نکلے گی 10,000 روپے۔ 4 لاکھ روپیہ آپ کی ٹوٹل جب مالیت بنے گی ڈیوائڈیڈ بائی 40، جو آپ کی مالیت بنی ڈیوائڈیڈ بائی 40 از اکول ٹو 10,000 روپی۔ 10,000 روپی یہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اس کے علاوہ اور بھی ہمارے چارٹ بنے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے شاید اسی چارٹ تک رہنے دیں کیونکہ پھر تفصیل کافی ہے کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے۔ مثال کے طور پر ایک اور چارٹ لے لیں، زکوٰۃ کے لیے بیلنس شیٹ بنانے کا طریقہ۔
جو آپ نے لوگوں سے لینا ہے، یہ ہو گیا کل مالیت کو زکوٰۃ کے لیے 40 سے تقسیم کیجئے، یہ ہو گئی آپ کے 1 لاکھ، ٹھیک ہے، 1 لاکھ روپے لینے تھے اور یہ 40 سے آپ نے کیا 2.5%، 40%، جو سمجھے 40واں حصہ زکوٰۃ کا جو ہوتا ہے۔ تو یہ ایک جرنل ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، تاکہ ایک بڑی تعداد ہے جو زکوٰۃ کو پراپر ادا نہیں کر پاتی، اور اس کے پراپر ادا نہ کرنے کی، یعنی صحیح ادا نہ کرنے کی جو ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو زکوٰۃ نکالنا ہی نہیں آتا۔ اگر آپ زکوٰۃ صحیح نکالنا سیکھیں گے ہی نہیں، اب چونکہ زکوٰۃ آپ پر فرض ہے تو زکوٰۃ کا علم سیکھنا بھی آپ پر فرض ہو گیا، تاکہ اس کی درست زکوٰۃ نکالی جا سکے۔ یہ تو صرف زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنے کے لیے کہ کیا کیا چیزیں زکوٰۃ کے لیے کیلکولیٹ کرنی ہے کہ بھائی ان پر زکوٰۃ لگے گی، اور کون کون سی چیزیں الگ کرنی کہ اب ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، یہ ہم نے ایک بہت ہی مختصر سی تفصیل تحریری اور چارٹ کی صورت میں آپ کو بیان کی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ میرے اس بیان کرنے پر آپ ہر بات سمجھ گئے ہوں، لیکن اتنا تو سمجھنے آ جانا چاہیے کہ زکوٰۃ کا انداز یہ ہوتا ہے کیلکولیٹ کرنے کا۔ اب جو آپ کو کنفیوژن ہے وہ اب دارالافتاء اہل سنت فون کر کے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس کا نمبر آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ صبح 10 بجے سے لے کر دوپہر 3 بجے تک دارالافتاء اہل سنت کا آپ کے پاس نمبر ہے۔ اگر نمبر بزی آتے ہوں، کیونکہ بعض اوقات یہ کمپلین آتی ہے کہ نمبر ملتا نہیں ہے، اب ڈیفینیٹ کہ جو بھی ایک لمیٹڈ ہی ذریعہ ہوگا، اور اگر کالیں پیچھے سے زیادہ آ رہی ہوں گی تو آپ کو تھوڑا بہت انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنی زکوٰۃ ادا کریں، پراپر اپنی زکوٰۃ ادا کریں، اور وہ آبا و اجداد سے اور باپ داداؤں سے جو کیلکولیشن چلی آ رہی ہے، پرانی کاپی نکالی، اتنے لیے اور دے دیے۔ اچھا جس کو وہ ابو دیتے تھے ہم نے اس کو دینا شروع کر دیا، آپ بھی آ جاؤ، وہ بھی آ ہی جاتے ہیں عموماً، ان کو بھی اتنا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم پر بھی زکوٰۃ لینا، اب زکوٰۃ ہم لے سکتے کہ نہیں لے سکتے۔ یہ ایک پریکٹس میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ ایک جنرل پریکٹس یہ ہے کہ ہمارے عموماً کاپیاں کھلتی ہیں، اور کاپی کھلنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ آپ ابو جو ہے نا، یہ یا گھر والے ان کو زکوٰۃ دیتے تھے، اور یہ پوری کاپی ہوگی، جی آپ کو 500 روپے ابو دیتے، یہ 500 روپے آپ لے لیجیے، وہ کہیں گے یار آپ 700 روپے کر دیں تو ہاں ٹھیک ہے یہ 1000 روپے لے لو۔ یہ سب کچھ آپ پرانی کیسٹ نہ چلائیے، جسے دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے یا نہیں ہے، اس کو آپ نے ایٹ لیسٹ ایک معیار ہے اس کا، اس کے مطابق دیکھنا ضرور ہے کہ آپ زکوٰۃ جس کو دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ دینے کا مستحق ہے یا نہیں ہے، اور جتنی زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں اتنی ہی زکوٰۃ آپ کی بنتی ہے یا نہیں بنتی، یہ بھی دیکھنا آپ کی شرعی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے دیگر جو احکام ہے کہ زکوٰۃ کس طرح ادا ہو جائے گی، اس کو بھی دیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی بڑی چھوٹی سی کتاب ہے، اتنی زیادہ بڑی نہیں ہے، بہت چھوٹی سی کتاب ہے، فیضان زکوٰۃ، وہ ضرور لے لیجئے گا، بہت مختصر کتاب ہے، اس میں تفصیل بھی ہے اور آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ یا مکتبۃ المدینہ نے ایک پرچہ بھی شائع کیا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس بار بھی کیا ہو، لیکن پچھلے سال بھی کیا تھا، آگے پیچھے کا پرچہ تھا، اس میں بھی کیلکولیشن تھی، تو اس زکوٰۃ کے اس پرچے کو بھی اگر مل جائے تو وہ بھی لے لیجئے، اس میں فطرہ اور زکوٰۃ دونوں کی رقم ہے، اس میں فطرہ بھی ہے، جس کو زکوٰۃ دینے والے اپنے فطرے کو بھی کیلکولیشن کر لیں کہ فطرہ بھی ہے، اور فطرہ بھی 4 اقسام پر ہم یہاں بیان کرتے ہیں، کشمش پر بھی ہے، کھجور پر بھی ہے، اور جو پر بھی ہے، گندم پر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو وسعت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو تھوڑا مال دیا ہے، تو ہو سکے تو 1600 روپے والا فطرہ ادا کریں، کیا حرج ہے؟ ہم بھی اگر کپڑا لینے جاتے ہیں تو کوئی مہنگا کپڑا لے لیتے ہیں، گھڑی آپ مہنگی پہنتے ہیں، اچھی سی گھڑی پہنتے ہیں آپ، چشمہ آپ مہنگا پہنتے ہیں، قلم آپ مہنگی رکھتے ہیں، جوتے آپ کو مہنگے پہننے کا شوق ہے، برانڈڈ چیزیں آپ کو پہننے کا شوق ہے۔ جب آپ ایک اعلیٰ کوالٹی برانڈڈ چیز لیتے ہیں، گاڑی بھی لیتے ہیں تو برانڈڈ لینے کا شوق ہوتا ہے، ایک معیاری چیز لینے کا آپ کو شوق ہوتا ہے۔ ایون کہ گھر میں آپ چاول بھی استعمال کرتے ہیں تو چاول ہلکے بھی آتے ہیں، لیکن آپ بھاری والے چاول استعمال کرتے ہیں، گوشت بھی آپ ٹھیک ٹھاک کھا پی لیتے ہیں، مرغی بھی آپ کے یہاں مطلب کہ آتی جاتی رہتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ اب اللہ کی راہ میں فطرہ دینا ہے تو سب سے کم فطرہ جو 100 روپیہ ہے، یہ بھی دیں گے تو فطرہ تو ادا ہو ہی جائے گا، لیکن اللہ کی راہ میں اچھے سے اچھا دیں، اچھے سے اچھا دیں، بہت اچھا دیں، اللہ اور دے گا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو
آپ سب پر کہ اگر اچھے سے اچھا فطرہ مستحقین کو دے دیں گے اور جو قریبی رشتہ دار ہیں جو مستحقین ان کو دیں، یا پھر ہو سکے تو دعوت اسلامی کو بھی دے دیں، زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، دعوت اسلامی کو فطرہ بھی دے سکتے ہیں، اور دیگر مدنی عطیات بھی اب دعوت اسلامی کو دے سکتے ہیں۔ تو ایک جنرل فطرے اور زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ مدنی پھول میں نے بیان کر دیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے کچھ کالز لے لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا جو سلسلہ ہے رب کا کلام اس پر جاتے ہیں۔ سمیہ بھائی بھی آ گئی ہے، ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کال چلا دیں۔ سر میرا سوال ہے کہ اگر ترجمے والا قرآن پاک پڑھا جائے تو ترجمہ پڑھنا ساتھ لازمی ہے، یا اگر نہ پڑھا جائے تو گناہ تو نہیں؟ گناہ نہیں ہے، ترجمے کے ساتھ اگر نہ بھی پڑھیں، اور قرآن پاک جو تلاوت ہے عربی میں جو ہمارا کلام مجید ہے، اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ ثواب ہے۔ بلکہ قرآن کریم تو ایک ایسا میرے رب کا کلام ہے کہ اس کو تو دیکھو بھی تو ثواب ملتا ہے، اس کو پڑھو بھی تو ثواب ملتا ہے، اس کو چومو بھی تو ثواب ملتا ہے۔ اور اگر آپ اس کو بغیر ترجمے کے پڑھنا چاہتے ہیں تو بغیر ترجمے کے بھی پڑھیں گے تو بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی، اگر درست پڑھیں گے، دیکھیں درست پڑھنا ضروری ہے، جس کو ہم نے چند مرتبہ بیان کیا ہے، درست پڑھنا بہت ضروری ہے۔ مشورہ میں آپ کو یہ دوں گا کہ قرآن کریم ترجمہ اور تفسیر دونوں کے ساتھ پڑھیں۔ دیکھیں یہ سلسلہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے تاکہ ہمارے ناظرین کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جائے کہ قرآن کریم کو اگر سمجھنا ہے تو صرف ترجمے سے ہی کام نہیں چلے گا، ترجمے کے ساتھ اس کی تفسیر بہت ضروری ہے۔ اور تفسیر کے لیے جیسے آپ کو عرض کی تھی کہ آپ خزانہ العرفان لے لیں، ایک جلد ہے، نور العرفان لے لیں، ایک جلد ہے، اور اس میں آپ کو ہے تھوڑی سی آپ کو اردو، پرانی اردو ہے، یعنی پہلے زمانے کی اردو ہے، لیکن جو نارمل اردو سمجھتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ سمجھ جائیں گے، اچھا سمجھ جائیں گے انشاءاللہ، اور بہت خوبصورت تفسیر ہے۔ یا پھر صراط الجنان لے لیں، یہ ماشاءاللہ 7 جلدوں میں یہ تفسیر آ چکی ہے، مزید انشاءاللہ یہ تفسیر 3 جلدیں سمجھیں اس کی رہ گئی ہیں۔ آپ 7 جلدیں لیں، اس کو پڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ جب 7 جلدیں آپ کی پوری ہوں گی تب تک آپ کی 3 جلدیں امیدیں آ چکی ہوں گی، تو آپ لینا شروع کریں، سورہ فاتحہ سے پڑھنا شروع کریں، اور 7ویں جلد تک آپ پہنچیں گے تو امید کی جا سکتی ہے کہ بقیہ 3 جلدیں آ گئی ہوں گے۔ 7ویں جلد سے پہلے 8ویں بھی آ جائے گی، 9ویں بھی آ جائے گی، اور انشاءاللہ ختم ہوتے ہوتے 10ویں آ جائے گی۔ یہ صراط الجنان کی زیارت کر لیجئے مدنی چینل کی اسکرین کے اوپر، یہ سمجھے پہلی جلد ہے، تو نیت کیجئے کہ آپ یہ صراط الجنان لیں، اور قرآن کریم ترجمہ کنز الایمان ہے، اس میں آسان ترجمہ بھی ہے، اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں کیا کہا جا رہا ہے، اور اس میں ہمارے لیے کون کون سے مسائل اور احکام ہیں۔ جیسے آج بھی انشاءاللہ میں آپ کو ایک آیت کریمہ اس کا شان نزول عرض کروں گا۔ ایک ولیمے کی تقریب تھی، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منعقد کی تھی، اس میں جو کچھ ہوا، پھر دیکھیں کتنا خوبصورت تفسیر کے ساتھ ہمیں سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ قرآن پڑھنا تو سمجھنے کے لیے بھی ہے نا۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد نواز اطاری گجرات پاکستان سے بات کر رہے ہیں۔ لگاتار سلسلہ دیکھ رہے ہیں ساری فیملی، الحمدللہ بہت ہی پیارا پروگرام ہے۔ تو عمران بھائی سے آج سوال یہ کرنا تھا کہ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان، یہ اکثر جملہ استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں کہ یہ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان یہ کیا چیز ہے، کس چیز کا نام ہے، یہ کہاں پڑھایا جاتا ہے، اور اگر پڑھنا ہو تو کس کے ساتھ رابطہ فرمائیں، اور اس کی کیا فیس ہے، ہمیں نا اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم، بہت پیارا سوال کیا آپ نے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ آپ نے ہمارے کئی ناظرین کی نمائندگی کی ہو کہ ہم کہتے رہتے ہیں۔ دیکھیں تھوڑی سی تفصیل، اتنی لمبی نہیں لیکن پھر بھی، مدرسۃ المدینہ برائے بالغان یہ دعوت اسلامی نے ان اسلامی بھائیوں کے لیے جو بالغ ہو جاتے ہیں ان کے لیے قائم کیا، تاکہ انہیں اس مدرسے میں قرآن کریم کی مفت تعلیم بھی دی جائے، اور انہیں
بالغ ہونے کے جو احکام ہوتے ہیں، کیونکہ پھر نماز بھی ہے، غسل بھی ہے، وضو بھی ہے، طہارت کے مسائل ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں، اس کو بھی درست کروانا ہوتا ہے. تو اس کو ہم مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کہتے ہیں، یعنی بالغوں کا مدرسہ. اور مدینہ تو ہر لفظ کے ساتھ کوشش کی جاتی ہے کہ ہماری اس مدنی یا مدینہ کا استعمال ہو جائے. تو مدرسۃ المدینہ برائے بالغان یہ اس لیے، اور مدرسۃ المدینہ برائے بالغات آخر میں تا آ جائے گی، یہ ہماری اسلامی بہنوں کے لیے ہے. جو بالغ ہو جاتی ہیں ان کو وہاں پر قرآن پاک سکھایا جاتا ہے. یہ ہمارے حلقوں میں، علاقوں میں، یعنی آپ کے محلوں میں. اب ضروری نہیں ہے کہ ہر محلے میں ہمیں ایسے اسلامی بھائی میسر ہوں جو آپ کے یہاں یہ مدرسۃ المدینہ بالغان لگاتے ہوں، مگر میری آپ سے مدنی التجا یہ ہے کہ آپ کو جہاں بھی سبز امام والا یا سنا دعوت اسلام والے نظر آئیں، عموماً مساجد میں آپ کو نظر آ جائیں گے. لاکھوں کی تعداد میں دعوت اسلامی والے ہیں. جی ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت ہے دعوت اسلامی پر کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں اسلامی بھائی عاشقان رسول روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ، تھوڑی دیر زیادہ دیر، مل جلا کر یہ دعوت اسلامی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، دنیا بھر میں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے اور دنیا آخرت کی برکت عطا فرمائے. اسلامی بھائی بھی شامل ہیں، اسلامی بہنیں بھی شامل ہیں، تو مل جل کر کرتے ہیں. تو ان سے آپ رابطہ کر لیں گے. میں مدرسۃ المدینہ برائے بالغان جو میں نے سنا تھا، میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا قرآن اور میرے دیگر علمی معاملات کو میں درست کروں، تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ فلاں مسجد میں ہے یا فلاں جگہ پر ہے. کیونکہ ہم اتنے بڑے بڑے اس کے بورڈ نہیں لگتے. یہ تقریباً مساجد میں عشاء کے بعد بھی، کہیں مغرب کے بعد تو کہیں فجر کے بعد، جیسے اہل محلہ کو آسانی ہوتی ہے، سہولت ہوتی ہے، ہم ویسا انتظام کرتے ہیں. اس کی کوئی فیس نہیں ہے، کوئی ممبرشپ نہیں ہے. آپ جائیے اور آپ انشاءاللہ پڑھنا شروع کر دیجئے. نیت کر لیجئے. اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کے اور اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان اور بالغات میں شرکت کی نیت کر لیجئے، تاکہ ہمارا قرآن درست ہو جائے اور ہماری نمازیں اور دیگر عبادات بھی درست ہو جائیں. جی کال چلائیے. تنویر اتاری، کشمیر، سری نگر. حضرت بل سے عرض کر رہا ہوں، نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، حضرت دل کرتا ہے یہ سلسلہ رمضان کے بعد بھی چلے. جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر دے. میں نے نیت کر لی ہے کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ چلاتے رہیں گے، اور کیونکہ اس کا مواد اتنا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم رمضان مبارک میں اس تمام تر چیزوں کو کور کر پائیں گے، اس کو پورا کر پائیں گے. اتنے مضامین ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اتنے مضامین. قرآن کریم یہ ایسا مطلب کہ سمندر ہے جس کی تہ نہیں ہے، اس کا کنارہ نہیں ہے. اتنا علم ہے، ہر خشک و تر شے کا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا. اور آپ کو ایک بڑی محبت اور پیار کی بات بتاؤں، قرآن کریم میں کیا کچھ نہیں ہے، ہر شے کا بیان قرآن میں موجود ہے. ہر شے کا بیان قرآن کریم میں موجود ہے. ہر شے کا بیان، ہر خشک و تر شے کا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. ہائے کتنا پیارا کلام ہے، الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا. اور قرآن میں ہر شے کا بیان ہے. کتنا علم ہوگا میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو. آپ غور کر لیجئے. بات محبت کی تھی، عشق کی تھی، قرآن پاک کی چل رہی تھی، تو یہ عشق محبت بھرا مدنی پھول آپ کی طرف بڑھا دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، اور نکاح کے بعد دعوت ولیمہ کی بھی ترکیب بنی. اب جو لوگ تھے وہ جمع ہوئے، کھانے سے فارغ ہو کر، جب جمع ہوتے لوگ فارغ ہو کر چلے جاتے ہیں، لوگ کھانا کھا کر چلے گئے. آخر میں کچھ صاحب وہیں آپس میں جیسے باتیں کرنے میں بیٹھ گئے.
3 کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ کھانے سے فارغ ہو گئے تھے لیکن بیٹھ گئے تھے، گفتگو طویل ہو گئی، کوئی موضوع چل گیا ہوگا۔ اب مکان عالی شان جس کی بلندی کا تو کوئی بیان ہی نہیں ہے، لیکن حجم کے حساب سے، والیوم کے حساب سے، گنجائش کے حساب سے اگر بات کی جائے تو اس میں اتنی گنجائش نہیں تھی۔ اب اس سے گھر والوں کو تکلیف ہوئی اور حرج واقع ہونے لگا کہ وہ وہیں بیٹھ گئے، نہیں جا رہے تھے، کوئی موضوع پر ڈسکس چل پڑی تھی۔ اب ان کی وجہ سے وہ دیگر کام کاج جو تھے نا وہ سارے متاثر ہونے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور جو ازواج مطہرات تھیں، امہات المومنین جنہیں ہم کہتے ہیں، کہ حجروں میں تشریف لے گئے، اور جب دورہ فرما کر تشریف لائے تو اس وقت تک یہ لوگ انہی باتوں میں مصروف تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر واپس تشریف لے گئے، یہ دیکھ کر کہ وہ لوگ ابھی روانہ نہیں ہوئے، تب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مطلب پھر واپس آ گئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دیکھا کہ وہ لوگ چلے گئے جو بیٹھے تھے، انہوں نے محسوس کیا، یعنی ایک روایت میں نے پڑھا کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوبارہ آئے اور لگتا ہے کہ ہمارے بیٹھنے کی وجہ سے یہاں حرج واقع ہو گیا ہے، تو انہوں نے یہ فیل کیا، اور فیل ہونے کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در دولت سے وہ لوگ بھی پھر چلے گئے۔ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دولت سرائے میں داخل ہوئے اور دروازے پر پردہ ڈال دیا، اس کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس کا پورا پس منظر آپ نے تھوڑا سا ذہن میں بٹھائیے گا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا، نکاح کے بعد دعوت ولیمہ ہوئی۔ دعوت ولیمہ کی ایک اپنی کیفیت ہے، اس کا ایک پورا بیان ہے کہ کھانا آیا، کہاں سے کھانا آیا، پھر اس میں ایک معجزے کا بھی بیان ہے کہ پورا ایک معجزہ ظاہر ہوا، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کھانے پر اصحاب صفا کو اور کئیوں کو جمع کیا، سب آتے گئے، کھاتے گئے، آتے گئے، کھاتے گئے، اور کھانا اپنی جگہ پر وہ بچا رہا۔ یہ بھی روایت اس آیت کریمہ کے تحت جو میں نے پڑھا تھا وہاں بھی ملتی ہیں۔ البتہ یہ منظر اور یہ تصور ذہن میں رہے، ازواج مطہرات کا معاملہ ذہن میں رہے، ان مہمانوں کا گھر پر آنا، پردے کا مسئلہ، اور ان کو ان کے حجروں میں بھیج دینا، پھر ان کا بیٹھے رہنا، پھر وہاں سے انہوں نے دیکھنا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، دیکھا تو پھر دوبارہ تشریف لے گئے، یعنی ایک کیفیت اس پورے جو معاملے میں ہوگی، ان تمام تر چیزوں کو اپنے ذہن نشین رکھے۔ اور خاص طور پر میرے وہ ساحل محترم جو مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ اگر ہم بغیر ترجمے کے پڑھیں تو گناہ تو نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن سمجھنے کا مسئلہ ہے۔ صرف ترجمہ ہی پڑھیں گے تو پھر تفسیر نہیں پڑھیں گے تو ترجمہ کیا بتا رہا ہے، ترجمے کے پیچھے کون سا مضمون چھپا ہوا ہے، یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ کب نازل ہوئی، اس کا پورا واقعہ پتہ نہیں چلے گا، جس کے لیے تفسیر پڑھنی ضروری ہے۔ اب میں نے تفسیر سے پورا اس کا جو ایک پس منظر تھا، کہ جو ایک موقع اور محل تھا، وہ میں نے بیان کیا۔ اب دیکھیں یہ کتنا آپ کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ گئی ہوگی کہ اچھا ایسا ہوا تھا۔ اب دیکھیے ہمارا رب کریم پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شان میں اور اس موقع پر قرآن پاک میں کیا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق۔ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک اذن نہ پاؤ، مثلا کھانے کے لیے بلائے جاؤ
نہ یوں کہ خود اس کے پکنے کی راہ تکو، ہاں جب بلائے جاؤ تو حاضر ہو، اور جب کھا چکو تو متفرق ہو جاؤ، نہ یہ کہ بیٹھے باتوں میں دل بہلاؤ۔ بے شک اس میں نبی کو ایذا ہوتی تھی تو وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے، اور اللہ حق فرمانے میں نہیں شرماتا۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات یہاں پر ارشاد ہو رہی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہاں شان عظمت نشان دیکھیے۔ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک کہ اذن نہ پاؤ، اجازت لے کے جانا چاہیے، ٹھیک ہے، اجازت کا یہاں پر بیان ہوا۔ مثلا کھانے کے لیے بلائے جاؤ، نہ یوں کہ خود اس کے پکنے کی راہ تک ہو، ہاں جب بلائے جاؤ تو حاضر ہو، اور جب کھا چکو تو متفرق ہو جاؤ۔ نہ یہ کہ بیٹھے باتوں میں دل بہلاؤ، بے شک اس میں نبی کو ایذا ہوتی تھی، وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے، اللہ تعالی حق فرمانے میں نہیں شرماتا۔ اب اس آیت کریمہ کا یہ جو میں نے پس منظر آپ کو بیان کیا، لا تدخلوا بیوت النبی جی، اس پر غور کیجئے، اور کہ نبی کے گھر کے اندر اجازت کا جو یہاں بیان ہوا، تو اس آیت سے 4 باتیں معلوم ہوئیں۔ اس کے آگے بھی مزید ہے، تو یہاں تک جو مضمون موجود ہے اس کو بھی اگر آپ غور سے سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب خود بیان فرمائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مقام و مرتبہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے، وہ مخلوق میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کا ادب بیان فرما رہا ہے کہ میرے حبیب کے لیے تم یہ کرو، اور اسی طرح مطلب کہ بچوں کہ اس سے میرے حبیب کو تکلیف ہو رہی ہے، میرے حبیب کو اذیت ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادب کی تعلیم ارشاد فرما رہا ہے۔ یہ مقام ہے میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ الحمدللہ ہم اسی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اچھا آگے جاتے ہیں تو آیت کا جو یہ حصہ ہے جس میں اجازت لینے کا کہا گیا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں پر پردہ لازم ہے، اور غیر مردوں کو کسی گھر میں اجازت کے بغیر داخل ہونا جائز نہیں۔ فرماتے ہیں تفسیر میں یاد رہے کہ آیت اگرچہ خاص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حق میں نازل ہوئی، لیکن اس کا حکم تمام مسلمان عورتوں کے لیے عام ہے۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس کا حکم تمام مسلمان عورتوں کے لیے عام ہے؟ کہ یہاں پر تو جب آپ پڑھیں گے ترجمہ، تو ترجمے میں تم کو یہ لگے گا کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے لیے اور ان کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے لیے بات کی جا رہی ہے، لیکن ہمیں مفسر بیان کریں گے جو قرآن کی تفسیر کو جانتے ہیں، جنہوں نے دیگر آیتیں پڑھی ہیں، جنہوں نے دیگر قرآن پاک کی آیتوں کو سمجھا ہے، جنہوں نے حدیثوں کو سمجھا ہے، اور یہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں۔ بعض اوقات آج کل ایک نئے لوگ آ جاتے ہیں، مطلب بالکل کچھ چھوٹی موٹی عربی پڑھی ہوئی ہوتی ہے اور اس قرآن کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ عربی آتی ہے تو ہم قرآن سمجھ لیں گے، قرآن کو بیان کر دیں گے، قرآن کی تفسیر بیان کر دیں گے، کہیں گے دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں فرماتا ہے یوں فرماتا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، مطلب جنہوں نے 15 20 سال اور 25 سال قرآن کو سمجھنے میں وقت گزارا، اور جنہوں نے حدیثوں کے ذخیرے پڑھ لیے، جنہوں نے صحابہ کرام کا ان آیات اور ان روایات پر عمل کو پڑھ لیا ہے، پھر جنہوں نے امام اعظم کو پڑھا، امام مالک کو پڑھا، امام احمد بن حنبل کو پڑھا، امام شافعی کو پڑھا رحمہم اللہ تعالی، پھر وہ بخاری بھی پڑھتے ہیں، مسلم بھی پڑھتے ہیں، ترمذی بھی پڑھتے ہیں، اور دیگر جو کتابیں حدیثوں کی وہ پڑھتے ہیں۔ اتنی ساری کتابیں پڑھنے کے بعد، علماء کی صحبت اٹھانے کے بعد، پھر اللہ تعالیٰ ان پر علم و معرفت کے دروازے کھولتا ہے، اور ہمیں یہ قرآن پاک کی آیتوں کو اور حدیثوں کو، اسلام و دین کی باتوں کو کھول کر سمجھاتے ہیں، ان کا حال بتاتا ہے کہ یہ کس قدر عاشق رسول ہیں، کس قدر سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، کس قدر خوف خدا والے یہ لوگ ہیں، اور یہ باتیں جو ہمیں بیان کی جاتی ہیں یہ کس قدر صدیوں سے چلی آ رہی ہیں۔ تو یہ باتیں یہ بات بہت غور طلب ہے، ورنہ آج کل تو بڑی عجیب و غریب باتیں ہمارے کانوں تک بھی پہنچتی ہیں جو کبھی مطلب کہ کسی مفسر نے بیان نہیں کی ہوئی ہوتی، اور یہ چل پڑتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ علم کس سے سیکھ رہے ہیں ذرا یہ تو دیکھیے،
کون سکھا رہا ہے؟ ذرا اس پر اس کا جائزہ تو لیجئے. ٹھیک ہے. ایک اور بات کہ کوئی شخص دعوت کے بغیر کسی کے یہاں کھانا کھانے نہ جائے. اس سے یہ بھی مسئلہ، 4 باتیں جو پتہ چلی، اس میں تیسری بات یہ تھی کوئی شخص دعوت کے بغیر کسی کے یہاں کھانا کھانے کو نہ جائے. مہمان کو چاہیے کہ وہ میزبان کے یہاں زیادہ دیر تک نہ ٹھہرے تاکہ اس کے لیے حرج اور تکلیف کا سبب نہ بنے. اب دیکھیں اس سے ایک معاشرتی مدنی پھول ملا نا. ہمارے معاشرتی، ہماری سوسائٹی اور سوشل حوالے سے ہماری تربیت ہوئی، آیت کریمہ نازل ہوئی، ایک وقت تھا، ایک موقع ہوا، ولیمہ ہوا. پھر ولیمے کے اس میں کافی مطلب کہ حدیث اور اس کے احکام بیان ہوئے تفاسیر کے اندر، جو کہ یہاں میں اتنا وقت نہیں کہ میں وہ بیان کر سکوں. لیکن یہاں 2 باتیں میں اور مزید ضرور بیان کروں گا. وہ یہ کہ بغیر دعوت کے کسی گھر جانا نہیں چاہیے. جب آپ کسی گھر جانا چاہتے ہیں، یہ جنرلی بات کر رہا ہوں، کہ کسی گھر جانا چاہتے ہیں تو جائیں تو پہلے سے اجازت لے کے جائیں. ایسا نہیں گھنٹی بجا کر بولو کہ میں نے اجازت لے لی ہے. اور ایسا بھی نہیں کرے فون کر کے بولیں گے آپ ہو نا گھر میں آ رہا ہوں. اب وہ اس کو وہاں یا نہ بولنے کا موقع تو دیجئے. تو کسی کے گھر اگر جانا ہے تو اجازت لے کے جائیں، اور اجازت بھی تھوڑی اچھے انداز سے لے کے. اگر وہ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو فون کیا کہ میں آپ کے گھر پر آ رہا ہوں، اب میں اس سے ہٹ کر صرف ایک جنرلی طور پر ایک مہمان اور میزبان کے حوالے سے ایک تعلق کا یا چھوٹا سا بیان کرنے آپ کو جا رہا ہوں. اب میں اس مضمون سے ہٹ کر بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے کہ آپ کسی گھر جا رہے ہیں، اب اس کے بیوی بچے سب تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ صرف اس کو فون کر کے بول دو ہاں گھر پہ ہو. اچھا اب مجھے یہی کنفرم کرنا تھا کہ آپ گھر پر ہو. بس ہم نکل لیں آپ گھر پہ رہنا، میں آ رہا ہوں، وہاں فیملی کو لے کر آ رہا ہوں، بے فکر ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. فون رکھ دیا. اگلا بول رہے گا اب کیا کریں؟ بچے تیار، سب تیار ہیں، ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، اس کے پاس جانا تھا، کچھ اور کام تھا، کچھ بھی نہیں، اور وہ بیٹھ کر آپ کا انتظار کرے. اچھا بعد اوقات گھر میں کچھ کھانے پینے کا ہو یا نہ ہو، نارملی ہر گھر کے اندر اہتمام ہو، ضروری تو نہیں نہ ہوتا. اب اہتمام نہیں، اب کیا کریں؟ اب تو چلے گئے. کچھ آداب ہوتے ہیں. اور پھر جب کسی کے گھر پر آپ جائیں بھی تو جاتے ہی مطلب کہ وہ جائیں، کھانا اگر کھاتے، دعوت ہو گئی، انہوں نے بلایا ہے تو جو کھانا دیا گیا اس پہ تنقید نہ کریں. اس میں وہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ لا کے دے تو وہ لا کے دے تو، ایسا بھی نہ کریں. تیسری بات، جب کھانا کھا چکے ہیں تو پھر زیادہ دیر رکے نہیں. اس میں بعض اوقات حرج واقع ہوتا ہے. ایک نارمل کھائیں، اور مطلب ایک نارمل ٹائم ہوتا ہے دیو نکل جائیں. اپنے وقت کی بھی قدر کریں، دوسروں کے وقت کی بھی قدر کریں، تاکہ وہ پھر دوسرے کام بھی کر سکیں. ظاہر آپ جائیں گے، صاف صفائی ہوگی اور بہت کچھ کام ہوگا، اور پھر آرام وغیرہ بھی پھر کسی کو کرنا ہوتا ہے، تو آپ کی عزت بھی رہے گی. ورنہ آپ آ کر بیٹھے، پھر کبھی آپ فون کرو گے نا میں آؤں، تو اگلا یہ بولے گا یار یہ آج تو جائے گا رات نکلے گی، یہ آ تو جائے گا 4 گھنٹے نکلیں گے. تو ایسا کوئی بھی معاملہ نہ کریں. پھر کسی گھر پہ جائیں تو بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کہے تو اسے صوفے پر کور چڑھا کر یا چادر ڈال کر رکھی ہے، آپ گئے اور ڈھار کر کے چادر ہٹائے، وہ بیچارہ صوفہ ہی نیچے پھٹا ہوا تھا، اس نے ایک اپنا ایب چھپا کر رکھا تھا، آپ نے ایب کھول دیا. بعض اوقات اونچا ڈھیر ہوتا ہے، رضائیاں یا اور کچھ گھر کا سامان ہوتا ہے، آپ کو جگہ ہی نہیں ہے کہاں ڈالیں گے. اب اس نے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا، آپ نے کپڑا کھینچا، ارے اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کیا، بیچارہ وہ تو شرمندہ ہو جائے گا نا. اس طرح کوئی مطالبہ نہ کریں. حتیٰ کہ میری التجا یہ ہے ٹشو پیپر بھی نہ مانگیں کہ یار وہ کھانا کھانے کے ٹشو پیپر ہے. آپ نہیں جیسے گھر کے اندر 1-1 درجن ٹشو پیپر دسترخوان پر رکھ کر جیسے استعمال کر رہے ہوتے ہو، تو یوں بھی نہ کر. ٹشو پیپر نہیں ہوگا، بیچارہ شرمندہ ہو جائے گا. اسی طرح گھر کے اندر کوئی آئٹم آپ کو لگتا ہے کہ کم ہے تو مطالبہ نہ کریں، یار میٹھا ہو تو لے کر آؤ، اور وہ شرمندہ اس نے میٹھا بنایا ہی نہیں تھا. میں تو یہاں تک عرض کروں گا کہ اگر نمک بھی کم ہے نا تو نہ مانگو. مطلب کھانا اگر آپ کو موافق نہیں آ رہا چھوڑ دیجئے. میزبان کو میں ضرور عرض کروں گا، میزبان کو یہ عرض کروں گا کہ یہ جملہ چیزیں جب بھی کھانا لگائیں سب کچھ دسترخوان پہ رکھ دیں، پلیٹوں کو دیکھ لیں، جو چیز چمچ سے کھانے والی ہے اس کو دیکھ لیں تو چمچ کی ضرورت پڑے گی. نمک بالکل رکھیں. بعض اوقات بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جو دہی یا کسی اور چیز سے کھائی جاتی ہیں، وہ بھی رکھ دیں. یہ پیچھے سے آئے گا. بعض اوقات آدمی کھا چکا ہو تو پھر آپ وہ لا کر رکھ دیتے ہیں، وہ بظاہر کسی کام کا نہیں ہوتا.
تو بڑی تسلی کے ساتھ جب بھی دسترخوان لگائیں، دسترخوان کو بڑی تسلی کے ساتھ دیکھ لیں، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہو گیا. اب مہمان آئے، اس کے وہ کھانا کھائیں، تو مہمان کو اگر نمک چاہیے ہو تو نمک بھی موجود ہے، فلاں چیز چاہیے ہو فلاں بھی موجود ہے. اگر ٹیشو پیپر کا باکس آپ کے یہاں ٹیشو پیپر کا استعمال ہے تو وہ بھی رکھ دیجیے تاکہ اس کو مانگنا نہ پڑے. ہو سکتا ہے کہ میرا یہ بیان سننے کے بعد شاید کوئی ایسا مہمان ہو جو مطالبات سے فارغ ہو کر کسی کے گھر پر دعوت کے لیے جائے. فون کر کے جائیں، رابطہ کر کے جائیں، وقت لے کے جائیں، وہ وقت دے تب جائیں. اس کے لیے تھوڑی آسانی رکھیں کہ وہ آپ کو منع کرنے کا بھی اس کے پاس مطلب گنجائش ہونی چاہیے. اور جب جائیں کھانا کھائیں، زیادہ دیر نہ بیٹھیں، واپس لوٹ جائیں تاکہ اس کے لیے بھی آسانی ہو، آپ کے لیے بھی آسانی ہو، آپ کو بھی وقت کی قدر ہو جائے، اس کو وقت کی قدر ہو جائے. یہ چند مدنی پھول تھے جو آپ کو یہاں بیان کیے گئے ہیں. اور یہ آج جو ہم نے آپ کے سامنے شان نزول بیان کیا وہ بھی اس کا بھی ایک طرح سے بیان ہو گیا. پھر ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت پیارا انداز یہ تھا کہ کمال حیا اور شان کرم اور حسن اخلاق کا بھی یہاں پر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ضرورت کے باوجود صحابہ کرام علیہم رضوان سے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اب آپ چلے جائیے. آپ نے جو طریقہ اختیار فرمایا وہ حسن آداب کی اعلیٰ ترین تعلیم تھی. ان کو آخر تک یہ نہیں کہا کہ آپ چلے جائیے. یہ کتنی اعلیٰ اخلاق کی بات ہے. الحمدللہ اللہ احسانی. میں نے امیر علیہ سنت کو بھی اس معاملے میں دیکھا ہے، کیونکہ ان کو بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شمار سنتوں پر عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے. ان میں ایک اس ادا کو بھی ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ کے یہاں اگر کوئی آ جائے تو کبھی آپ یہ نہیں کہتے کہ اب آپ کب جائیں گے یا مجھے کوئی کام ہے. سارے جس کو دنیا اور دین و دنیا کے بے شمار کام ہو، اس کی وقت کی قدر ہمیں کرنی چاہیے اور جا کر بیٹھیں، کام نپٹائیں اور چلے جائیں. اس کو یہ کہنے کی مہلت زحمت کیوں ہو کہ یار آپ کب جائیں گے. ہم قدر کریں. لیکن یہاں پر ایک ادب، یہ اخلاقیات کا ایک درس ہمیں یہ ملا کہ کسی کو یہ کہہ دینا کہ یار اب آپ جاؤ نا، تو یہ اس کے بیچارے کے پاؤں بھاری ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں اسلام و دین کی ان بہترین تعلیمات کو اختیار کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کولے لے لیتے چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Hania Azim from South Africa, Pretoria. When in Masjid al-Qibla changed, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam only and the Arab people only read 2 rakats. So when they read only 2 rakats and the Qibla changed, so Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam came automatically in front, or he came walking. How did this happen? مطلب یہ مدنی منع یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو تحویل قبلہ یعنی بیت منی کا یہ قول تھی کہ جو تحویل قبلہ کا جو واقعہ ہوا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا فرما رہے تھے، اور جب حکم نازل ہوا تو مسجد الحرام کی طرف جو آپ کا رخ مبارک ہوا اس کی کیفیت کیا تھی. تو اصل میں یہ پورا ایک واقعہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قبیلے کے پاس میں ایک شخص تھے جو بیمار تھے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تھے اور وہیں ظہر کا وقت آ گیا، اور اب وہیں مسجد کے اندر ظہر کی نماز ادا فرمانے کے لیے تشریف لے گئے. اور وہاں ظہر کی نماز میں جب 2 رکعتیں ہوئی، امامت آپ ہی نے فرمایا، جب 2 رکعتیں ہوئی تو 2 رکعتوں میں کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور یہ حکم ہوتا ہے کہ آپ اب اپنا رخ مبارک یعنی اب آپ مسجد الحرام کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں. تو یہ ویسے اس کے پیچھے بھی پوری ایک خوبصورت سی بات ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم یا اپنے رب آسمانوں کی طرف اپنا چہرہ انور اٹھا کر اس بات کا مطلب اپنی خواہش کا اظہار فرماتے تھے کہ اسی وحی نازل ہو جائے کہ آپ کی خواہش یہ تھی کہ ہمارا قبلہ مسجد الحرام ہوتا. تو وہ ہے نا کہ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا چہرہ اٹھانا، پھیر دو اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف. تو یوں مطلب کہ یہ مسجد جو اس مسجد کے اندر یہ وحی نازل ہوئی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق
یہ ہوا کہ بیت المقدس سے قبلہ مسجد الحرام ہو گیا، مسجد الحرام کی طرف رخ کرنے کا ہمیں کہا گیا اور کعبے کو ہمارا قبلہ بنایا گیا. اس وقت جو کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسے نماز ادا کر رہے ہیں تو یہ جیسے کہ نماز ادا ہو رہی ہے، اور تو ظاہر ہے کہ یہ دو دیواریں ہیں اور اس طرف رخ کر کے فار ایگزامپل نماز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اب آیت کریمہ نازل ہوئی تو کتاب میں جسے دکھا ہے کہ ایک جیسے آدھا دائرہ بنتا ہے نا، ایسا دائرہ نما بنا. یوں سمجھے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سمت تشریف لے آئے اور اپنا رخ مبارک مسجد الحرام کی طرف کر دیا، کعبہ مشرفہ کی طرف کر دیا، اور صفوں کی ترتیب یہ ہوئی کہ مرد پیچھے رہ گئے، عورتیں، کیونکہ عورتیں پیچھے ہوتی تھی، مرد آگے ہوتے تھے، تو اس وجہ سے عورتیں آگے ہو گئے، مرد پیچھے ہو گئے. اور یوں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وہ بقیہ جو ظہر کی نماز تھی وہ مکمل فرمائی. یہ تحویل قبلہ کا جو انداز تھا، جو رخ تبدیل ہوا، تو مختلف 2 یا 3 تفاسیر کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ اسی طرح کا نکلتا ہے. اس میں یہ پہلو موجود ہے کہ یہ عمل کثیر ہے. مفسر نے یہ لکھا ہے کہ اس سے یہ مراد لی جائے گی کہ عمل کثیر کا حکم اس کے بعد نازل ہوا ہے. یہ وضاحت بھی کرنی ضروری تھی. اور بھی تخصیص ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات ہیں، تو یہ ایک مختصر سا اس کا پہلو تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رحمان یا رحمان تیری اونچی مولا شان، تو نے ہم کو دیا رمضان.